औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बार दुरूद शरीफ तिलावत फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तबसरा। सीरत की ये एक इजमाली और सादा तारीख थी। अब हम इस पर मुख्तलिफ पहलुओं से नज़र डालना चाहते हैं। नंबर 1, सीरत पर अगरचा आज भी सैकड़ों तसनीफ़ें मौजूद हैं, लेकिन सब का सिलसिला जाकर 3-4 किताबों पर मुंतहा होता है। सीरत इब्न इसाक, वाक़दी, इब्न साद, तबरी। इनके अलावा जो किताबें हैं वो इनसे मुताख़िर हैं, और इनमें जो वाक़यात मज़कूर हैं ज़्यादातर इन्हीं किताबों से लिए गए हैं। कुतुब हदीस का जो टुकड़ा है इससे इस मकाम पर बहस नहीं। इस बिना पर हमको मज़कूरा बला किताबों पर ज़्यादा तफसील और तदकीन से नज़र डालनी चाहिए। इनमें से वाक़दी तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देने के काबिल है। मुहद्दिसीन बिला इत्तफ़ाक़ लिखते हैं कि वो ख़ुद अपने जी से रवायतें घड़ता है, और हकीकत में वाक़दी की तसनीफ़ ख़ुद इस बात की शहादत है। एक एक जज़ई वाक़े के मुतालिक जिस किस्म के गुनागू और दिलचस्प तफसीलें वो बयान करता है, आज कोई बड़े से बड़ा वाक़या निगार चश्मदीद वाक़यात इस तरह कलमबंद नहीं कर सकता। वाक़दी के सिवा बाकी और तीनों मुसन्निफ़ीन एतबार के काबिल हैं। इब्न इसाक की निस्बत अगरचा इमाम मालिक और बाज़ मुहद्दिसीन ने जरा की है, तहम इनका ये रुतबा है कि इमाम बुखारी अपने रसाला इज़ालुल क़िरात में इनकी सनद से रवायतें नकल करते हैं और इनको सही समझते हैं। इब्न साद और तबरी में किसी को कलाम नहीं, लेकिन अफसोस है कि इन लोगों का मुस्तनद होना इनकी तसनीफ़ात के मुस्तनद होने पर चंदाने असर नहीं डालता। ये लोग ख़ुद शरीक वाक़या नहीं, इसलिए जो कुछ बयान करते हैं और रावियों के ज़रिए से बयान करते हैं, लेकिन इनके बहुत से रवायत ज़ईफ़ अल रवायत और गैर मुस्तनद हैं। इसके अलावा इब्न इसाक की असल किताब हिंदुस्तान में मौजूद नहीं। इब्न हिशाम ने इब्न इसाक की किताब को तरतीब और तहज़ीब के बाद जिस सूरत में बदल दिया है वही आज मौजूद है, लेकिन इब्न हिशाम ने इब्न इसाक की किताब को ज़्यादा बिकाई के वास्ते से रवायत किया है। बिकाई अगरचे रुतबा के शख्स हैं, तहम मुहद्दिसीन के आला मेयार से फरोतर हैं। इब्न मदीनी इमाम बुखारी के उस्ताद कहते हैं कि वो ज़ईफ़ है और मैंने इसको तर्क कर दिया। अबू हातिम कहते हैं वो अस्नाद के काबिल नहीं। निसाई कहते हैं वो ज़ईफ़ है। इब्न साद की निस्फ़ से ज़्यादा रवायतें वाक़दी के ज़रिए से हैं, इसलिए इन रवायतों का वही रुतबा है जो ख़ुद वाक़दी की रवायतों का है। बाकी रवात में से बाज़ सिक्का हैं और बाज़ गैर सिक्का। तबरी के बड़े बड़े शयूख़ रवायत मसलन सलमा अब्रश, इब्न सलमा वगैरह ज़ईफ़ अल रवायत हैं। इस बिना पर मजमूई हैसियत से सीरत का ज़ख़ीरा कुतुब हदीस का हम पला नहीं। अलबत्ता इनमें से तहक़ीक़ और तनकीद के मयार पर जो उतर जाए वो हुज्जत और अस्नाद के काबिल है। सीरत की किताबों की कम पाएगी की बड़ी वजह यह है कि तहक़ीक़ और तनकीद की ज़रूरत अहादीस अहकाम के साथ मखसूस कर दी गई, यानी वो रवायत तनकीद की ज़्यादा मोहताज हैं जिनसे शरई अहकाम साबित होते हैं। बाकी जो रवायतें सीरत और फ़ज़ाइल वगैरह से मुतल्लिक़ हैं, इनमें तशद्दुद और एहतियात की चिंदान हाजत नहीं। हाफिज़ ज़ैनुद्दीन इराक़ी जो बहुत बड़े पाया के मुहद्दिस हैं, सीरत मंज़ूम के दिबाचे में लिखते हैं, तर्जुमा, तालिब को जानना चाहिए कि सीरत में सभी तरह की रवायतें होती हैं, सही भी और गलत भी। यही वजह है कि मुनाकब और फ़ज़ाइल एमाल की कसरत से ज़ईफ़ रवायतें शाया हो गईं, और बड़े बड़े उलमा ने अपनी किताबों में इन रवायतों का दर्ज करना जायज़ रखा। इल्मा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह किताब अल तवस्सल में लिखते हैं, तर्जुमा, इस हदीस को इन लोगों ने रवायत किया है जिन्होंने रात दिन के एमाल में किताबें तसनीफ़ की हैं, मसलन इब्नुल सती और अबू नाइम। और इस किस्म की किताबों में कसरत से झूठी हदीसें मौजूद हैं जिन पर एतमाद करना नाजायज़ है, और इस पर तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ है। हाकिम ने मुस्तदरक में यह हदीस रवायत की है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता सरज़द हुई तो उन्होंने कहा, ए खुदा, मैं तुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ कि मेरी ख़ता मुआफ़ कर दे। खुदा ताला ने कहा, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कर जाना? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने सर उठाकर अर्श के पायों पर नज़र डाली तो ये अल्फाज लिखे हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे मैंने क़यास किया कि तूने अपने नाम के साथ जिस शख्स का नाम बुलाया है वो ज़रूर तुझको महबूब तरीन खल्क होगा। खुदा ताला ने कहा, आदम, तुमने सच कहा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुमको पैदा भी ना करता। हाकिम ने इस हदीस को नकल करके लिखा है कि यह हदीस सही है।
علماء ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حاکم کا یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں۔ ترجمہ: حاکم کا اس قسم کی حدیثوں کو صحیح کہنا ائمہ حدیث نے اس پر انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حاکم بہت سی جھوٹی اور موضوع حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح حاکم کی مستدرک میں بہت سی حدیثیں ہیں جن کو حاکم نے صحیح کہا ہے، حالانکہ وہ ائمہ حدیث کے نزدیک موضوع ہیں۔ علامہ موصوف ایک موقع پر ابو الشیخ اصفہانی کی کتاب کا تذکرہ کر کے لکھتے ہیں۔ ترجمہ: اور اس میں بہت سی حدیثیں ہیں جو قوی ہیں اور حسن ہیں، اور اسی طرح وہ حدیثیں جو خیثمہ بن سلمان صحابہ رضی اللہ عنہ کی فضائل میں روایت کرتے ہیں، اور وہ حدیثیں جو ابو نعیم اصفہانی نے ایک مستقل کتاب میں خلفاء کے فضائل میں روایت کی ہیں، اور حلیۃ الاولیاء کے اول میں، اور اسی طرح وہ روایتیں جو ابو خطیب اور ابو الفضل اور ابو موسیٰ مدینی اور ابو عساکر اور حافظ عبد الغنی وغیرہ اور ان کے پایا کے لوگ روایت کرتے ہیں۔ غور کرو، ابو نعیم، خطیب بغدادی، ابن عساکر، حافظ عبد الغنی وغیرہ حدیث اور روایت کے امام تھے۔ باوجود اس کے یہ لوگ خلفاء اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے فضائل میں ضعیف حدیثیں بے تکلف روایت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ خیال عام طور پر پھیل گیا تھا کہ صرف حلال اور حرام کی حدیثوں میں احتیاط اور تشدد کی ضرورت ہے اور ان کے سوا اور روایتوں میں سلسلہ سند نقل کر دینا کافی ہے، تنقید اور تحقیق کی ضرورت نہیں۔ موضوعات ملا علی قاری میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک واعظ نے یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ امام ابن جریر طبری نے سنا تو سخت برہم ہوئے اور اپنے دروازہ پر یہ فکرہ لکھ کر لگا دیا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی ہم نشین نہیں۔ اس پر بغداد کے عوام سخت برا فروختہ ہوئے اور امام موصوف کے گھر پر اس قدر پتھر برسائے کہ دیواریں ڈھک گئیں۔ اس موقع پر ایک خاص نقطہ لحاظ کے قابل ہے۔ یہ مسلم ہے کہ حدیث اور روایت میں امام بخاری اور مسلم سے بڑھ کر کوئی شخص کامل فن نہیں پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو عقیدت اور خلوص اور شفتگی تھی، ان کے لحاظ سے بھی وہ تمام محدثین پر ممتاز تھے۔ باوجود اس کے فضائل و مناقب کے متعلق جس قسم کے مبالغہ آمیز روایتیں بہقی، ابو نعیم، بزاز، طبرانی وغیرہ میں پائی جاتی ہیں، بخاری اور مسلم میں ان کا پتہ نہیں لگتا، بلکہ اس قسم کی حدیثیں جو نسائی، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی تھی، صحیحین میں وہ بھی مذکور نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قدر تحقیق و تنقید کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، مبالغہ آمیز روایتیں گھٹتی جاتی ہیں۔ مثلا یہ روایت کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں آئے تو ایوان کسرا کے 14 کنکرے گر پڑے، آتش فارس بجھ گئی، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا۔ بہقی، ابو نعیم، خائتی، ابن عساکر اور ابن جریر نے روایت کی ہے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم بلکہ صحاح ستہ کی کسی کتاب میں اس کا پتہ نہیں۔ سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ زیادہ تر اسی قسم کی کتابوں طبرانی، بہقی، ابو نعیم وغیرہ سے ماخوذ ہیں، اس لیے ان میں کثرت سے کمزور روایتیں درج ہو گئیں، اور اسی بنا پر محدثین کو کہنا پڑا کہ سیر میں ہر قسم کی روایتیں ہوتی ہیں۔ محدثین نے جو اصول قرار دیے ہیں، سیرت کی روایتوں میں لوگوں نے اکثر نظر انداز کر دیے۔ محدثین کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ روایت کا سلسلہ اصل واقعہ تک کہیں منقطع نہ ہونے پائے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ولادت کے متعلق جس قدر روایتیں مذکور ہیں اکثر منقطع ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کی عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت روایت کے قابل ہو۔ سب سے معمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 برس کم تھے۔ اسی بنا پر میلاد کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں ان میں سے اکثر متصل نہیں، اور اسی بنا پر بہت دو راز کار روایتیں پھیل گئیں۔ مثلا ابو نعیم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی زبانی روایت کی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بہت سے پرند آ کر مکان میں بھر گئے جن کی زمرد کی منقار اور یاقوت کے پر تھے۔ پھر ایک سفید بادل آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لے گیا، اور ندا آئی کہ اس بچہ کو مشرق و مغرب اور تمام دریاؤں کی سیر کراؤ کہ سب لوگ پہچان لیں۔ مغازی کا بڑا حصہ امام زہری سے منقول ہے، لیکن ان کی اکثر روایتیں جو سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہیں منقطع ہیں۔ نمبر 2، نہایت تعجب انگیز بات یہ ہے کہ جن بڑے بڑے ناموں مصنفین مثلا امام طبری وغیرہ نے سیرت پر جو کچھ لکھا، ان میں اکثر جگہ مستند احادیث کی کتابوں سے کام نہیں لیا۔ بعض واقعات نہایت اہم ہیں، ان کے متعلق حدیث کی کتابوں میں ایسے مفید معلومات موجود ہیں جن سے تمام مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت اور تاریخ میں ان معلومات کا ذکر نہیں۔ مثلا یہ امر کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لڑائی کی سلسلہ جنبانی کس طرح سے شروع ہوئی، ایک بحث طلب واقعہ ہے۔ تمام ارباب سیر اور مورخین کی تصریحات سے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی،
لیکن سنن ابی داؤد میں صاف اور صریح حدیث موجود ہے کہ جنگ بدر سے پہلے کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کو یہ خط لکھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں پناہ دی ہے، ان کو نکال دو، ورنہ ہم خود مدینہ آ کر تمہارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا استحصال کریں گے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ سرے سے منقول نہیں۔ مصنفین سیرت میں سے بعض لوگوں نے اس نقطہ کو سمجھا اور جب احادیث کی زیادہ چھان بین کی تو ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ سیرت کی کتابوں میں بہت سی روایتیں صحیح حدیثوں کے خلاف درج ہو گئی ہیں، لیکن چونکہ ان کی تصنیف پھیل چکی تھی اس لیے اس کی اصلاح نہ ہو سکی۔ حافظ ابن حجر ایک موقع پر دمیاطی کا ایک قول نقل کر کے لکھتے ہیں، ترجمہ: یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اکثر واقعات جن میں دمیاطی نے اہل سیر کی موافقت اور صحیح حدیثوں کی مخالفت کی تھی اپنی رائے سے رجوع کیا، لیکن چونکہ کتاب کے نسخے پھیل گئے تھے اس لیے اس کی اصلاح نہ کر سکے۔ نمبر 3، سیرت میں اگلوں نے جو کتابیں لکھیں ان سے مابعد کے لوگوں نے جو روایتیں نقل کی انہی کے نام سے کی۔ ان کے مستند ہونے کی بنا پر لوگوں نے ان تمام روایتوں کو معتبر سمجھ لیا، اور چونکہ اصل کتابیں ہر شخص کو ہاتھ نہیں آ سکتی تھیں اس لیے لوگ روایتوں کو پتہ نہ لگا سکے، اور رفتہ رفتہ یہ روایتیں تمام کتابوں میں داخل ہو گئیں۔ اس تدلیس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مثلاً جو روایتیں واقعی کی کتاب میں مذکور ہیں ان کو لوگ عموماً غلط سمجھتے ہیں، لیکن انہی روایتوں کو جب ابن سعد کے نام سے نقل کر دیا جاتا ہے تو لوگ ان کو معتبر سمجھتے ہیں، حالانکہ ابن سعد کی اصل کتاب ہاتھ آئی تو پتہ لگا کہ ابن سعد نے اکثر روایتیں واقعی ہی سے لی ہیں۔ نمبر 4، روایت کے متعلق جو اصول منضبط ہوئے صحابہ کے متعلق ان سے بعض موقعوں پر کام نہیں لیا گیا۔ مثلاً اصول روایت کی روح سے روایت کے مختلف مدارج ہیں۔ کوئی راوی نہایت ضابط، نہایت معنی فہم، نہایت وقی کا رس ہوتا ہے، کسی میں یہ اوصاف کم ہوتے ہیں، کسی میں اور بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ فرق مراتب جس طرح فطرتاً عام راویوں پہ پایا جاتا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم بھی اس سے مستثنی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر جو تنقیدیں کی اور جن کا ذکر اور گزر چکا اسی بنا پر کی۔ اختلاف مراتب کی بنیاد پر بڑے بڑے معقل الآراء مسائل کی بنیاد قائم ہے۔ مثلاً دو روایتوں میں تعارض پیش آ جائے تو اس حدیث کے فیصلہ میں صحیح طریقہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک روایت کے راویوں کا دوسری روایت کے راویوں سے عالی رتبہ ہونا ثابت کر دیا جائے، گو دونوں راوی ثقہ ہیں، اور یہ اس روایت کی ترجیح کا قطعی ذریعہ ہوگا۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم میں آ کر یہ اصول بیکار ہو جاتا ہے۔ فرض کرو ایک روایت صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے اور دوسری کسی بدوی عرب سے مروی ہے جس نے عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ اتفاقاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، تو اب دونوں روایتوں کا رتبہ برابر ہو جاتا ہے۔ علامہ مازری مشہور محدث ہیں۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں اکثر ان سے اسناد کرتے ہیں۔ انہوں نے اس تعمیم کے مخالفت کی تھی، چنانچہ حافظ ابن حجر نے صحابہ کے دباچہ سواد 10-1 میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے، ترجمہ: یہ منقولہ کہ صحابہ سب عادل ہیں، ہم اس سے ہر ایسے شخص کو مراد نہیں لیتے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاقاً دیکھ لیا یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غرض کے لیے ملا اور پھر فوراً واپس چلا گیا، بلکہ ہم ان لوگوں کو مراد لیتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلترازم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنت و مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن محدثین نے مازری کے اس قول سے عام مخالفت کی۔ علامہ مازری نے بے شبہ یہ غلطی کی کہ عدالت کی وصف کو مطلقاً مقربین صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مخصوص کر دیا۔ اس بنا پر محدثین کی مخالفت ان سے بیجا نہیں، لیکن اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی روایتیں ایک عام بدوی کی روایت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً ان روایتوں کے متعلق یہ فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے جو فقہی مسائل یا دقیق مطالب سے تعلق رکھتے ہیں۔